अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़ैतून। ये सूरा की शुरुआत 4 कस्मों से होती है। 4 कस्में। पहली कसम है तीन की। तीन किसे कहते हैं? फिग को, फिग, अंजीर। वज़ैतून, जैतून किसे कहते हैं? ओलिव को। जैतून जो होता है ओलिव। तो दो चीजों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और जब अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी चीज की कसम खाते हैं तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि उसके खास मकाम को बताया जाता है। और एक चीज है मुक़सम बिही और मुक़सम अलैहि, जिस चीज की कसम खाए और जिस चीज के लिए कसम खाई जाए। मतलब एक मिनट होल्ड करें जी, जिस चीज की कसम खाई जाए और जिस चीज के लिए कसम खाई जाए। तो मतलब किस चीज के लिए, वो पॉइंट आगे आता है। यानी जो चीज के लिए वो कसमें खाई गई है, वो कसम दलील होती है उस चीज की जो आगे आने वाली है। वो जो चीज आगे आने वाली है उसकी दलील वो कसम में होती है। तो हमें उसके वो कसमों पर गौर करना है। तो एक है वत्तीन व जैतून, और अगली दो कस्में हैं वतूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। ये 4 कस्मों के बाद में मुक़सम अलैहि, जिस चीज के लिए कसम खाया गया वो चीज उसके बाद में आती है। और आप देखोगे कि वो जो सूरा है उसका सेंट्रल थीम भी अक्सर वही होता है जिस चीज के ताल्लुक से वो कस्में आती है। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी चीज की कसम खाते हैं तो अल्लाह ताला उसके स्पेशल मकाम को बताते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। अल्लाह किसी अपने मखलूक की कसम खा सकता है। हम जब मखलूक है तो हम सिर्फ खालिक की कसम खा सकते हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खा सकते हैं। हाँ, तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के कसमें हमें खाना है सिर्फ अल्लाह ताला की। और अल्लाह के, अब ये सूरा पे हम वापस आ रहे हैं वत्तीन। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो कसम खाई है जिस चीज की, वो है अंजीर, फिग। तो इसके मकाम के ताल्लुक से, इसकी अहमियत के ताल्लुक से हमें बात मिलती है कि ये कितना अहम फ्रूट है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई है। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ये 2 फ्रूट्स है यहाँ पर और 2 जगहें हैं, तूर सिनीन और हादल बलदिल अमीन, 2 जगहें हैं। तो अगर आप इब्न कसीर में देखें तो उन्होंने ये व्यू लिया है कि ये वत्तीन व जैतून से जगहें मुराद है। मतलब क्या होता है कि कई बार अरबिक जुबान के अंदर जगह के जरिए कोई बात बताई जाती है। इसकी मिसाल जो मुफस्सिरीन आमतौर पे जो तफसीर में दिया जाता है वो है वादी नखला। तो नखला किसे कहते हैं? खजूर को कहते हैं। हाँ, खजूर को कहते हैं। तो खजूरों की वादी, हाँ, वादी नखला, खजूरों की वादी। तो हम ये देखते हैं कि वो फ्रूट से उस जगह का भी नाम डिफाइन होता है। तो यहाँ पे कौन सी 2 जगहें हैं? तो बाज मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि ये दोनों वो जगहें हैं जो जेरूसलम में, ये दोनों फ्रूट्स जो हम देखते हैं कि खास तौर से वो इलाका तीन और जैतून दोनों के लिए मारूफ और मशहूर है कि जैतून जो यानी कि ओलिव और जो अंजीर, ये मारूफ है उस जगह का। उस जगह में जो ओलिव ट्री और फिग ट्री, तो आप देखोगे जैसे ये चीज फेमस है कि वहां पे ओलिव ट्री। तो ये कहते हैं कि दोनों जगहों से, बाद मुफस्सिरीन इस तरफ है कि दोनों जगहों से कौन मुराद है? जेरूसलम में कौन थे फेमस वहां के? ईसा अलैहि सलाम, जिन्होंने वहां पे दीन की दावत दी। भले ही उनकी पैदाइश जेरूसलम से थोड़ा दूर बेतलहम में हुई, और बेतलहम जेरूसलम में उन्होंने जो अपनी दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, तौहीद की दावत दी। सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, आबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है तुम्हारा रब है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मुराद है ईसा अलैहि सलाम। एक और ओपिनियन जो इब्न कसीर ने जिक्र किया है कि 3 से मुराद क्या है? 3 से मुराद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहां पर माउंट जुदी में रुकी थी। और माउंट जुदी का जो इलाका है, जो एस्टिमेटेड जो इलाका बताया जाता है कि माउंट जुदी जिस एरिया में होने के इम्कानात है, तो वो एरिया में फिग मशहूर है। तो 3 से मुराद नूह अलैहिस्सलाम है और जैतून से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम का जो दावत का इलाका है। दोनों का दावत का इलाका जो है, ये भी एक व्यू है मुफस्सिरीन में हमें मिलता है। और यकीनन वो फ्रूट्स की भी अहमियत मकाम बताया गया। और हम देखते हैं कि ये फ्रूट्स के अगर आप मेडिसिनल क्वालिटीज देखेंगे तो कुछ दूसरे फ्रूट्स के कंपैरिजन में आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स ये दोनों फ्रूट्स में है, तीन एंड जैतून में। यानी कि कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, बेनिफिट्स फॉर मैनकाइंड भी बहुत सारे हैं जो हम लोगों को दिखाई देता है, जो ये फ्रूट के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखे हैं। वह तीन व जैतून। हाँ, तो ये हमने देखा 2 कस्में। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वह तूर सीनीन, तूरी सिनीन। तो ये सिनीन जो है, ये क्या है? माउंट सिनाई। ये वो पहाड़ है जिस पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया।
موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو طور سنین. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے کہ ایک چیز جیسے طور سے آپ دیکھو گے جو لفظ طور جو آتا ہے قرآن میں اس کے اندر سنین کی جگہ ایک جگہ پہ سینا بھی آیا ہے قرآن میں, طور سینا. ہاں, اور اس بارے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دو الگ الگ پروننسیشن کیوں ہیں. ہاں, سینا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مومنون کی آیت سورہ 23 ورس 20 کہ طور سنین ایک جگہ پہ آیا, یہاں پہ سینا آیا. تو اس چیز کے بارے میں بعض لنگوسٹ نے اس طرح کا بتایا ہے کہ یہ ایکچولی دونوں ورڈز, دونوں پروننسیشن سنین اور سینا یہ ہیبرو بائبل میں, ہیبرو بائبل نہیں کہیں گے, جوئش اسکرپچرز میں, جو جوئش اسکرپچرز ہے میں موجود تھے. اور یہ ایک ٹائپ کا میریکل ہے کہ جو چیز عربوں کو پتہ ہی نہیں ہو سکتی تھی وہ چیز قرآن میں ذکر ہے, جو ان کو اہل کتاب پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہماری کتاب میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ ایک اس کا آنسر دیا گیا ہے. تو انہیں دونوں لنگوسٹکلی دونوں اویلیبل ہے اور دونوں پروننسیشن قرآن میں موجود ہے, سینین اور سینا. وطور سینین وطور سینا ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے الفاظل والافضل والا معاملہ ہے کہ جیسے جو مقام کے اعتبار سے جو جگہیں ہیں جو ذکر ہے وہاں پر, اس سے زیادہ فضیلت والی جگہ یہ ہے طور سینین. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رب العالمین آسمان و زمین کے مالک نے ایک انسان سے ڈائریکٹ کلام کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے. تو یعنی فضیلت کے اعتبار سے وہ فضیلت والی جگہ تھی پچھلی, اس میں کوئی شک نہیں. اس سے زیادہ فضیلت والی جگہ یہ ہے, اور اس سے زیادہ فضیلت والی جگہ تیسری جگہ آیت میں ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. تو یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بلد الامین. بلد الامین یعنی شہر جو پر امن ہے, سیکیور ہے. تو بلد الامین, یہ بلد الامین سے کیا مراد ہے؟ مکہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ نہیں کہا بلکہ مکہ کی ایک صفت ذکر کی, مکہ کی ایک کوالٹی ذکر کی. من دخلہ کان آمنا, جو مکہ میں جو وہاں داخل ہو وہ امن سے ہے. بلد الامین یہ شہر کی کوالٹی ہے, یہ بلد الامین ہے. اور اگر آپ دیکھو گے ہسٹوریکلی, اگر آپ دیکھو گے کہ کمپیئر ٹو ادر پلیسز, دوسری جگہوں میں, جیسے مثال کے طور پہ مکہ کے جو مشرک تھے اس زمانے میں لوگ سیف نہیں ہوا کرتے تھے, کہیں پہ بھی جنگیں ہوتی تھی, کہیں پہ بھی لوگوں کو اٹیک کر دیا جاتا تھا. لیکن وہ لوگ جو آئیڈولیٹرز تھے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شہر سیٹل ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے تعلق سے کہا, نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے اللہ تعالیٰ ایک امن کا شہر بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے دعا کی انہوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہ شہر جو تب سیٹل ہوا تھا, مکہ کا شہر, آپ کو پتا ہے مکہ شہر نہیں تھا, ریگستان تھا وہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی بیوی ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ دیں. توکل تو اللہ, اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیں, ایک امتحان تھا ان کے لیے, اور چھوڑ کر کے وہ جائیں وہاں سے. تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے گئے, اور چھوڑ کر کے جب جا رہے تھے ہاجرہ سے نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ان کا ایمان تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے میراکلسلی وہاں پہ زمزم کا چشمہ پھوٹ کر کے نکلا, کس طرح سے زمزم کا کنواں پھر وہاں پہ فارم ہوا, کیونکہ ہاجرہ نے اسے ایک طرح سے اس کا ایک جس طرح سے اس کا جو چشمہ جب نکلا تو اس کو کس طرح سے گھیر دیا, جب مٹی سے مطلب گھیر دیا, اس کے بینکس بنا دیے, تو اس وجہ سے وہ چشمہ ہو گیا. نہیں تو وہ دریا بہتی, زمزم کی دریا ہوتی, دریا نہیں ہوئی, وہ ایک چشمہ جس سے کنواں بنا. تو ہذا البلد الامین, یہ شہر وہاں بسا. اور وہ زمانے سے لے کر مکہ کے مشرک تھے, یعنی ایسا زمانہ جس میں انسیکیورٹی تھی, ایسا زمانہ جس میں کسی کا خون خرابہ کسی کا بھی ہو جاتا تھا, لیکن وہ لوگ بھی جو زمانے جہلیت والے لوگ تھے, آئیڈولیٹرز تھے, وہ لوگ بھی مکہ کی سینکٹیٹی کو رسپیکٹ کرتے تھے. بلد الامین کہ بھئی یہ سیکیور شہر ہے. اس میں مکہ کے قریش کا اتنا بڑا مقام عربوں میں کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ لوگ سب وہاں مکہ میں آتے تھے اور مکہ میں اس کو حرم مانتے تھے کہ یہ چیز کے اندر جنگ نہیں ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت ہٹائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ وہ کہ اللہ کی اجازت سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بلد کے اندر, سورہ نمبر 90 میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. تو وہاں پہ بھی هَذَا الْبَلَدِ ہے, یہاں پہ بھی هَذَا الْبَلَدِ ہے, لیکن وہاں پہ کیا ذکر ہے کہ آپ حلال ہو اس شہر میں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آگے جا کر جو اجازت دی جائے گی کہ مکہ کے اندر کس طرح سے وہ مکہ کو فتح کریں, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ تقریباً
पीसफुली ही पूरा शहर कॉन्कर किया, कोई बदला खून खराबा नहीं करा, और कुछ जो वॉर क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर सजा नाफिज की गई, बाकी ओवरऑल पूरा तकरीबन पीसफुल तरीके से ही, यानी उसे पीसफुली कहेंगे ओवरऑल, लेकिन कुछ वॉर क्रिमिनल्स पर सजा नाफिज की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से पूरे शहर को कॉन्कर किया। लेकिन उसकी हुर्मत जो है, जो उस वक्त के लिए अल्लाह ताला ने कुछ घंटों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहलत दी थी, ये एक एक्स्ट्रा चीज थी। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे कि ओवरऑल जो दुनिया के आम शहरों में जिस तरह से होता है, उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा शहर जिसमें इतने लाखों लोग, साल भर में करोड़ों लोग आते हैं, एक टाइम पे कितने सारे लोग हज के होते हैं, उम्रा के कितने पिलग्रिम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ लोग एक टाइम पे मौजूद होते हैं एक शहर में, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन रहती है। ओवरऑल प्रोपोर्शनेट तौर पे देखें तो यस, कभी कभार हुए हैं कोई चीज, कुछ चीजें कभी हुई है, लेकिन वो बहुत ही रेयर चीज है जो उंगलियों पे भी गिनी जा सकती है। यानी कि ओवरऑल अल्लाह ताला ने इस जो शहर के ताल्लुक से, इसकी सिक्योरिटी के ताल्लुक से जिक्र किया, ये एक मिरेकल है शहर का, इस शहर का मिरेकल है। और ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मेंटेन ये चीज को रखा है, क्यों, ताकि लोग आए, आके अल्लाह की इबादत करें। और ये शहर की खास फजीलत हमें मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौला उखरिजतु मा खर्रजतु, उन्होंने फरमाया, ए मक्का, अंत खैरुल अर्दी, तुम बेहतरीन जमीन हो, जमीन में बेहतरीन जमीन हो, और अगर मुझे यहाँ से निकाला नहीं गया होता तो मैं यहाँ से कभी छोड़ के नहीं जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर के बारे में बताया, तो बलदुल अमीन, ये शहर, मक्का का शहर, मक्का के शहर के ताल्लुक से जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं, या पहली बार जब मक्का पहुंचते हैं, और जब पहली बार जब मस्जिद हरम में पहुंचते हैं, तो किस तरह से फिजिकली महसूस कर सकता है कि इंसान, किस तरह से सुकून मिलता है, किस तरह से दिल को इत्मीनान मिलता है। तो ये चीज हम सब देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फील कर सकते हैं। आप वहां जाओ तो हादल बलदिल अमीन, अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई है। अब यहाँ पे हिस्ट्री में, तारीख की तौर पर, नूह अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम, अगर आप नूह अलैहिस्सलाम फर्स्ट आयत को काउंट करें तफसीर में, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उलुल अज़्मी मिनर रसूल, रसूलों में जो बड़े रसूल है, जो 5 बड़े 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 रसूल है, कौन है वो? जो सारे रसूलों में नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक दोनों जगह से, जेरूसलम से भी है और यहाँ से भी है, मक्का से भी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक। तो आप देखोगे कि किस तरह से, नहीं जेरूसलम नहीं कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इराक के सदर्न एरिया में वहां से, लेकिन मक्का से भी एक ताल्लुक है, मक्का के फॉर्मेशन में पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है। तो ये जैसे कि पांचों का एक तरह से रेफरेंस आ रहा है। और अगर 5 में से अगर हम वो तफसीर की तरफ जाएं जिसमें फर्स्ट 2 व 3 व जैतून दोनों ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, तो 3 बड़े बड़े नबियों का जिक्र आ रहा है, एक तरह से उनके शहर मकामात का जिक्र आ रहा है। ये सब के बाद में, लेकिन जो बात कही गई है इसके बाद है ये वाली बात, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, यकीनन हमने बनाया इंसान को बेहतरीन ढांचे में, बेहतरीन जो बेहतरीन सा ढांचे में नबी अल्लाह ताला ने बनाया, बेहतरीन सूरत में, बेहतरीन तक़वीम, बेहतरीन तौर पे अल्लाह ताला ने बनाया है। तो यहाँ पे कई चीजें हैं। सबसे पहले लक़द, यानी यकीनन, लाम ताकीद कहते हैं, कद भी आता है तो कद आता है यकीनन के लिए, तो लक़द जब दोनों साथ में आ रहा है यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, यानी यकीनन खलक़नल इंसान, हमने बनाया इंसान को। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को, इस चीज का जिक्र आ रहा है। हाँ, इस चीज का जिक्र आ रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन ढांचे में अल्लाह ताला ने बनाया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह से बनाया, जो सारी चीजें इंसान को दी, कि जैसे मिसाल के तौर पे फिजिकली तौर पे, जिस्मी तौर पे इंसान को जैसे बनाया, जिस तरह से अल्लाह ताला ने स्पिरिचुअल तौर पे इंसान को बनाया है, कि अल्लाह ताला ने किस तरह से अपनी रूह को, अपनी रूह से मुराद रूह ही जो है ना, वो नफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही, कि मैंने उसमें अपनी रूह को डाली, मतलब रूह से मुराद अल्लाह की रूह, मतलब पोजेशन ऑफ अल्लाह। ये बात को समझ लीजिए, मतलब अल्लाह ताला की रूह से मुराद ये नहीं कि अल्लाह की रूह, यानी अल्लाह सुब्हान ताला कोई चीज को जब खुद का कहता है, जैसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, उसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह का हिस्सा है, मतलब उसको ऊँटनी का मकाम दिया गया है। वो रूह का जो आदम अलैहिस्सलाम ने डाली गई, उसका मकाम बताया गया। जब अल्लाह ताला ने उसे रूह ही कहा, और फिर फरिश्तों को कहा कि जब रूह फूकी जाए, जब उसमें फूके अल्लाह ताला, तो फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो सजदे में तुम लोग गिर जाना। मतलब कि जो चीज में आदम अलैहिस्सलाम को जो इज्जत मिली, जो ऑनर मिला, वो चीज के अंदर खास तौर से जो तखलीक के एतबार से जो अल्लाह ने बनाया, और जब रूह फूकी गई तब वो चीज उस मकाम पे पहुंची कि अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी आदम अलैहिस्सलाम को, कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो सजदे में गिर जाएं। तो हम ये देखते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन ढांचे में अल्लाह ताला ने बनाया।
دیکھو یہ بات کو سمجھ لیجئے، بعض لوگ اس میں اللہ کو دوش دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا بنایا، اللہ نے تمہیں بہترین بنایا ہے، تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم جنت جاؤ، ہاں جنت جانے کے لیے تمہیں بنایا ہے، تمہیں تیار کیا اس طرح سے، انسان کو فطرت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو سوچنے کے لیے عقل دی اللہ تعالیٰ نے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ہاں سننے کے لیے کان دی، اللہ تعالیٰ نے سارے سینسز دیے کہ انسان دیکھ کر کے سمجھ کر کے زندگی کی سب سے بڑی حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ مطلب ہمیں تو تیار کیا گیا تاکہ ہم جنت جائیں، اس طرح سے تیار کیا، فی احسن تقویم، فی احسن تقویم بنایا گیا ہے۔ تو بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دوش دیتے ہیں، کاش وہ پڑھتے کہ اللہ نے بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنایا ہے۔ آپ یہ چیز دیکھوں گے جو میں نے ذکر کیا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ 3، اس کا ایک طرح سے آپ کنیکشن دیکھ سکتے ہو سورہ بلد سے، سورہ نمبر 90 جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آیت نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب میں جا رہا ہوں پیچھے کی طرف، اور یہ آ گئے ہم سورہ بلد، اور سورہ بلد کی آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی 4 ہے، یہاں پہ بھی 4 دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو یقیناً بنایا ہے مشکل اور محنت اور سختی میں، پریشانی میں بنایا ہے، کہ انسان جو جی رہا ہے نا، فی کبد، تکلیف اور پریشانی سب کے اوپر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی کروڑ پتی لوگ جو بڑے بڑے بلڈنگ میں رہتے ہیں وہ لوگ قبض میں نہیں ہے، نہیں، سب کے سب انسان قبض میں ہے، سب کے سب محنت پریشانی میں ان کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کے لیے کیا پریشانی ہے، ان کے لیے الگ پریشانی ہوتی ہے، سب کی پریشانی الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، دنیا ہے تو اسٹرگل ہے ہی، لیکن اسٹرگل میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بنایا بہترین ڈھانچے میں، بہترین ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو وہ قبض، جو اسٹرگل ہے، جو تکلیف ہے، جو جس کے سورہ بلد میں آپ پڑھوں گے کہ عقبہ یعنی پہاڑ کا جو اوپر کا جو طرف جو چڑھنے والا راستہ ہے، تو وہ راستے پہ وہ نہیں چڑھا، اس کا دوش بتایا گیا تھا کہ انسان بس آسان طلب ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منزل کی طرف رکھا ہے، اس کے لیے بڑا انعام رکھا ہے، لیکن تھوڑا اسٹرگل تو کرنا پڑے گا نا، اسٹرگل تو کرنا پڑے گا۔ تو لیکن وہ اسٹرگل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فی احسن تقویم بھی تو بنایا انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے میں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الاسراء میں ذکر کیا، سورہ 17 آیت نمبر 70، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے کرم کیا، ہم نے آنر کیا، عزت دیا آدم کی اولاد کو، جو آدم کی اولاد ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے۔ اور کس طرح سے عزت دیا ہے آپ دیکھو ذرا میرے بھائیوں میری بہنیں، کہ ایسے تو شیر جو ہے نا ہم سے پاورفل ہوتا ہے طاقت میں، جنگلی جانور ہوتے ہیں ہم سے پاورفل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے، اگر آپ سرکس وغیرہ میں دیکھو گے تو شیر کا شیر، لیکن انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہ شیر۔ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیر انڈینجرڈ سپیشیز بن جاتا ہے انسان کی وجہ سے۔ تو یعنی بھلے انسان دکھنے میں کمزور دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے احسن تقویم میں بنایا ہے۔ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طرح سے انسان کو کس طرح سے اللہ نے مقام دیا ہے۔ مقام میں سے ایک یہ ہے کہ ہم چوپائے نہیں ہے کہ 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ کھڑے ہونے کی صلاحیت دی، اور یہ چیز بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پیٹھ پہ کھڑا رکھا ہے، کس طرح سے ہم دنیا میں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن دیا ہے، وہ جسم دیا ہے، وہ روح دی ہے، لیکن اس چیز کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح استعمال کریں گے تو کامیاب، اور برا استعمال کریں گے تو برباد، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اور یہ جو تاریخ گواہ ہے، پوری ہسٹری انسانوں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سارے انسانوں کی تاریخ دیکھتے ہوئے آپ انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز بھی دیکھ سکتا ہے۔ کیا چیز؟ پہلی بات کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے رددناہ، پھر ہم نے اسے نیچے کر دیا، ہاں رددناہ یعنی بار پھر سے ہم نے اسے ڈال دیا، کہاں پہ؟ اسفل سافلین۔ اسفل سافلین یعنی جو نیچلے سے نیچی، مطلب لووسٹ آف دا لو، سب سے نیچے، اسفل سافلین یعنی نیچے والے درجوں میں سب سے نیچے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے انسان کی بدبختی کہ انسان کو اللہ نے بنایا تھا احسن تقویم، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتا ہے اسفل سافلین، یعنی کہ بدترین، تم آئے تھے مٹی سے نا، تمہیں اس سے بدترین تم لیول پہ جاؤں گے، اسفل سافلین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی، کیوں؟ انسانوں کے کاموں کی وجہ سے۔ انسان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بہترین نعمتیں ہیں، اس سے کرپشن کرتے ہیں، اس سے زمین میں فساد کرتے ہیں، اس سے ظلم کرتے ہیں، اس سے زیادتیاں کرتے ہیں، اس سے گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہیں۔
اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا اسی کو استعمال کر کے غلط کام کرتے ہیں تو نتیجہ تو ملے گا نا. ایگزام ہے بھائی, رزلٹ تو آنے والا ہے. اسفل سافلین. اب آپ دیکھیے سورہ بلد کے اندر ہم نے دیکھا کہ عقبہ یعنی کہ اوپر کی طرف پہاڑی میں اوپر کی طرف راستہ, اوپر چڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اوپر اونچا مقام ہمیں جانے کا راستہ بتایا, لیکن انسان کیا کرتا ہے, اسفل سافلین, نیچے کا راستہ لیتا ہے, نیچے کا راستہ لیتا ہے, اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. جو تھوڑے دنوں کا سٹرگل ہے وہ سٹرگل نہیں کرنے تیار ہے, تھوڑی سی قربانی دینی اسے, تھوڑی سی قربانی دینے تیار نہیں ہے. اس کو صرف سامنے کیا ہے وہ دکھتا ہے. ہاں, تحبون العاجلہ, تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو, یہ جلدی گزر جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ, آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تو آخرت جو بہت بڑی ہے, والآخرۃ خیر وابقا, آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے انسان. یہ سامنے والی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسفل سافلین یعنی نیچے میں بدترین قسم کی ذلت کا اسے ملتا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنے کاموں کی وجہ سے. تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, سوائے الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. وعملوا الصالحات, اور نیک کام کیے. فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. مطلب ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. غیر ممنون یعنی کہ ایسا نہیں کہ رک جائے گا وہ اجر, ختم ہو جائے گا, کہ جنت میں تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے رہنے ملے گا, اب جاؤ یہاں سے باہر, جنت میں بھی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. نہیں, جنت ہمیشہ, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور ان کے لیے وہ اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بنایا اور انسان کے لیے موقع دیا کہ تم جسے اللہ, جس رب نے تمہیں احسن تقویم بنایا, بہترین بنایا, کیا وہ تمہیں بہترین بدلہ اجر غیر ممنون نہیں دے سکتا؟ یہ کیا یہی ہو گئی بات ختم؟ تم اسی سے خوش ہو گئے کہ یہی ہو گیا معاملہ؟ بھائی صبر کرو, ایمان کے ساتھ زندگی گزارو, تقوی کے ساتھ زندگی گزارو, اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کے بندے بن کے جیو, اللہ کے خلاف مت جاؤ. تو فلہم اجر غیر ممنون, تو اس کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا, کبھی ختم نہیں ہونے والا. جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہے. اور وہ چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی نعمتیں رکھی ہے جس کو دیکھ کر کے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو فلہم اجر غیر ممنون ایک ہارٹ وارمنگ پرومس ہے, مطلب دل کو خوش کر دینے والا, دل میں سکون لے آنے والا ایک وعدہ اللہ کی طرف سے. فلہم اجر غیر ممنون. اب یہاں پہ نوٹس کریے کہ سورۃ العصر میں اگر آپ پڑھو گے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا سیم ہے, وعملوا الصالحات سیم ہے, لیکن وہاں پر تیسری اور چوتھی چیز بھی ذکر ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر آپ غور کرو گے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یعنی حق کی تلقین کرنا, صبر کی تلقین کرنا, حق کی تلقین کرنا, صبر کی تلقین کرنا, یہ تو عمل الصالح ہی ہے نا, نیک کام ہی تو ہے نا. تو نیک کاموں میں سے وہ دو نیک کام خاص الگ طور پہ ذکر ہے. یہاں پہ ایمان اور عمل الصالح کا ذکر ہے. حقیقت میں دیکھیں گے تو ایمان کا تقاضا ہے عمل. اگر ایمان ہے تو عمل کرے گا, عمل نہیں کر رہا ہے یعنی کہ اس کے ایمان پہ بھی کوشچن اٹھتا ہے. تو یہاں پہ بات یہ, ایمان کا حصہ ہی عمل, ایمان کا حصہ ہے عمل, لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے کہ خاص طور سے عمل کو الگ سے ذکر ہے تاکہ کوئی عمل کو بھول نہ جائے. ایمان اور عمل دونوں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کوئی اگر زبان سے کہے میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا ہوں, نہیں, کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ عمل بھی چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آپ قرآن میں دیکھو گے کئیوں جگہوں پر آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات ذکر ہے. آمنو پہلے ذکر ہوتا ہے, عمل الصالح بعد میں ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان فرسٹ ہے, فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے. بلڈنگ کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو آگے بلڈنگ کتنی بھی اچھی بناؤ لیکن فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے تو وہ بلڈنگ میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ایمان صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا. ایمان صحیح ہو, یہ بنیاد ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے. ایمان اور اس کے بعد میں عمل. اسی وجہ سے دعوت میں بھی ہمیں پہلے ایمان پہ کام کرنا ہے, پھر عمل پہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے, اور پھر عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو ساتھ میں ہم اس کو عبادت اور نیک اعمال وہ سکھائیں. تو ہم دیکھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور نیک کام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فلہم اجر غیر ممنون. اب غور کرو اس بات پر, یہ جنت لے جانے والا وعدہ ہے, ایک ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا, جنت کا وعدہ ہے. اور جنت کے اندر سب سے جیسے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا, اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا دیدار. تو کبھی ختم نہیں ہونے والے اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یہ میرے بھائیوں میں بہنیں, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. وہ غیر ممنوع مطلب وہ ان انٹرپٹڈ نہیں چلنے والی کہ ہمیشہ ہمیشہ جی رہے ہیں, ارے مری نہیں رہے, ختم ہی نہیں ہو رہی ہے دنیا. تھوڑے سال کی زندگی ہے, صبر کرنا ہے تو تھوڑے سال تک کرنا ہے. نیک اعمال, ایمان اور عمل صالح میں اسٹرگل کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, جہاد النفس کرنا ہے, خواہشات سے لڑنا ہے. ہاں تو کیا ہے معاملہ, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کرنا ہے, خواہشات کو روکنا ہے. کتنے ٹائم کے لیے؟ تھوڑے ٹائم کے لیے, لیکن اجر ہمیشہ کا ہے. مطلب اسٹرگل تھوڑی سی ہے,
اجر ہمیشہ کا ہے. یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اور آپ دیکھو گے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یہ چاروں چیزوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ دیکھیے کتنے سارے دلائل ہیں کہ جس رب نے زیتون جیسی چیزیں بنائے, غور تو کرو, جس رب نے تین, ہاں, زیتون اور اللہ جو ہم دیکھتے ہیں انجیر اور زیتون جیسی نعمتیں بنائی, مثال ہے, مثال کے ساتھ آپ سب چیز سمجھ سکتے ہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے نا, کوئی چیز کی ایک نعمت ذکر ہوتی ہے, ایک سیمپل ذکر ہوتی ہے اور سب مراد ہوتا ہے. مطلب ایک چیز ذکر کر کے سب مراد ہے, ایک دو پھل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور ساری نعمتیں یہاں پہ ذکر ہے. دنیا کی ساری چیزیں دیکھو تو صحیح, جس رب نے 3 زیتون بنایا, کیا وہ اجر غیر ممنون نہیں دے سکتا ہے؟ اجر غیر ممنون نہیں دے سکتا. جس رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, جس رب نے بلد الامین کے طور پہ مکہ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر اس روئے زمین پہ رکھا ہے, مکہ جیسا شہر جہاں پہ ہم قبلہ ہے ہمارا, جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں نمازوں میں, اور جہاں پہ اتنے سارے ملینز آف لوگ آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں کعبے کا, اور طواف کر کے وہ کیا میسج لے کر جاتے ہیں وہاں سے, یہی میسج ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اور بہنیں, آپ میں سے جو لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے یا طواف کیا ہے, تو آپ جانتے ہو وہ چیز کے امیزنگ بات ہوتی ہے, پوری دنیا کے مسلمان دکھتے ہیں وہاں پر. مطلب دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک کتنی بڑی فیملی کا حصہ ہے, ایک پوری کتنی بڑی فیملی ہے, تقریباً 200 کروڑ مسلمان جو دنیا کے, الگ الگ جگہ کے سیمپل لوگ ہوتے ہیں, الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی انڈونیشین ہے, کوئی یوروپین ہے, کوئی بلیک افریقن ہے, ہر طرح کے, کچھ انڈین ہے, الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ سب کو دیکھ کر کے ایک احساس آتا ہے کہ میں اتنی بڑی کمیونٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے بلد الامین میں. تو یہ سب چیزیں ایمان بڑھانے والی چیز ہے, ایمان بڑھانے والی چیز ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کے بعد فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ذکر کیا ہے. اور آپ دیکھو گے بعض کسی نے ذکر یہ بھی کیا ہے, لیکن یہ بات کتنی ریلیونٹ ہے میرے خیال سے تو نہیں ہے, کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اور یہاں پہ جو اجر غیر ممنون ذکر ہے, تو یہ 8 آیتیں ہیں اس کے اندر, سورہ میں 8 آیتیں. لیکن اللہ عالم یہ چیز میرے خیال سے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے, جیسے ایک ذکر کر دیا, کیونکہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اس بات کو. فما یکذبک بعد بالدین, اللہ تعالیٰ نے بتایا تو کون جھٹلائے گا آپ کو بعد بالدین. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون جھٹلائے گا آپ کو یا آپ کی بات کو, ہاں, جو بعد بالدین قیامت کے دن کے تعلق سے, ہاں, قیامت کے دن کے تعلق سے. اور یکذبک کے اندر ایک تفسیر میں یہ آتا ہے یکذبک, کہ یکذبک کے اندر مراد انسان ہے, کہ کیا تمہیں کس وجہ سے تو جھٹلاتا ہے بعد بالدین, اس کے بعد قیامت کے دن کے تعلق سے, قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے تو ایک انسان, کیوں, کس وجہ سے, یعنی کس وجہ سے, کیا وہ چیز کی وجہ سے یکذبک تو جھٹلاتا ہے بعد بالدین, اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آئی ہے, اس کے بعد الدین, جزا و سزا کے دن کو, کیوں, کیا چیز کی وجہ سے تم جھٹلاتے ہو؟ اور وجہ کیا ہے معلوم؟ وجہ یہ ہے, ہاں, وجہ یہ ہے خواہشات. خواہشات کے مطابق نہیں ہے بھائی. قیامت کا دن بڑے ٹینشن والا دن ہے مجرمین کے لیے, گنہگاروں کے لیے. خواہشات سے لڑنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, حساب و کتاب ہوگا, بدلہ ملے گا. الدین, جزا و سزا کا دن, بدلے کا دن. تو فما یکذبک, ہاں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیوں جھٹلاتا ہے انسان, یعنی کہ کیوں اس چیز کا انکار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر کیا چیز ہے. یہ ایک سوال ہے, ایک ایسا سوال جو جھنجھوڑتا ہے, ایک ایسا سوال جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. جیسے آپ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم سورہ تکویر میں پڑھتے ہیں, نہیں, سورہ انشقاق میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا ہے. کیا ہے عربک ورڈز اس کے, کیا ہے عربک ورڈز, کہ کیوں, کس وجہ سے, کیا چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا. کوئی ذرا مینشن کریے چیٹ میں یہ اس کے عربک ورڈز کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی سوال ہیں جو ایک انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, ہاں, سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ کیوں میں ایسا کر رہا ہوں. ما غرک بربک الکریم, ہاں, ما غرک بربک الکریم, کہ تجھے کیا چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا, کیا چیز نے. تو ما ربک, یہ ما غرک جو تھا, ما غرک یہاں پہ فما یکذبک, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی انسانوں کے ایکشن پر, انسان کو سوچنے پر, آپ غور کرنے پر, یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں.
ہاں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں مزید فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تعالی فیصلہ کرنے والوں میں احکم الحاکمین، جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، سب سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اللہ نہیں ہے؟ تو اللہ یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پہلے تو کہا گیا ہے کہ تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے، اور فیصلہ جو کرنے والا ہے اس کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں چلے گا، کوئی پہچان نہیں چلے گی، کوئی بچ کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ میں، ہاں وہاں سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا ہے. قیامت کے دن وہاں سے کوئی غائب ہو جائے، بچ کے نکل جائے، کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ یہ بات پر غور کریں میرے بھائی میرے بہنیں، یہ ایک بہت عبرت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے کہ انسان کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا ہے. الدین فیصلہ. اب یہاں پہ کیا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ جو ورڈز ہے اس کے اندر سارے وہ جو غلط کنسیپٹس آف گاڈ ہے نا، جس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں معبود ہمیں بچا لے گا، فلاں گریٹ پرسن ہمیں بچا لے گا، فلاں ہے وہ تو ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. تو یہاں صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایمان اور ہمارا عمل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو وہ کماتا ہے، اس پر ہے وہ بوجھ جو وہ کرتا ہے، اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے، جو کماتا ہے اس کا انعام بھی اسی کے لیے ہے. یہی صحیح بات ہے کہ سب جو بدلہ ہے وہ کس کے لیے ہے، جیسا کریں گے ویسا ملے گا. احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور یہ چیز کے اندر انسان کے لیے وارننگ ہے، ایک وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا. جو تم نے کیا وہی ملے گا، جو تم نے کیا وہی ملے گا. تو یہ بات کی طرف ہم یہ چیز کا خیال رکھیں، یہ چیز کو سمجھیں. اچھا تو یہ ہم نے 8 آیتوں والی یہ سورہ کو دیکھیں. اب آئیے اس کے میسج کو ہم پھر سے ایک بار غور کرتے ہیں. پوری سورہ کے پہلے شروعات ہوئی 4 قسموں سے. وہ 4 قسموں میں 2 فروٹس ہیں، 2 جگہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ 2 فروٹ سے بھی مراد مفسرین میں اکثر یہی طرف گئے ہیں کہ وہ جگہیں ہیں جو وہ فروٹس جہاں وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ ہسٹری کا سمبل ہے، وہ سمبل ہے جو تاریخی بعض واقعات کو ریفریش کرا رہی ہے، کہ یعنی کہ وہ جو چیز ذکر ہے تو اس سے تم سمجھ جاؤ، باقی فلیش بیک آ جائے گا. وہ چیز ایک بتا کر کے جو طور سنین کہا گیا تو پوری موسیٰ علیہ السلام کی کا کلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے نبی بنایا، بھیجا فرعون کے پاس، فرعون کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں وہ سب فلیش بیک وہاں سے آ جاتی ہے. طور سنین سے وہ بات وہاں پہ آ جاتی ہے، اور کس طرح سے طور سنین پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے موسیٰ علیہ السلام گئے، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، بنی اسرائیل کے غلط کام، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف فرعون کی سرکشی، دوسری طرف بنی اسرائیل کی نافرمانی، اور یہ سب چیز دیکھ کر کے آپ کو آگے کی چیز سے دلیل مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اس سے پہلے والے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو والتین والزیتون ذکر کیا، اور اگر ہم نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کی بات سمجھتے ہیں تو آپ کو کیا دکھ رہا نہیں ہے؟ یہ دیکھیے آپ کو دکھ رہا نہیں ہے انسانوں میں 2 ٹائپ کے ایٹیٹیوڈ. انسانوں میں کیسے انسان، سارے انسان اسفل سافلین کی طرف جا رہے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا. یعنی اس سے یہ بات بھی دلیل مل رہی ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم کی طرف ہی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جیتے ہیں، اور یہی اصل بات ہے. قلیل من عبادی شکور، اللہ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کے سامنے بس رکھ دو، ان کو صحیح اور غلط میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، ان کو بس خود کے سوارتھ میں خود کے فائدے میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو انسانوں کی تاریخ دیکھتے ہیں نا تو وہ تاریخ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اللہ نے تو بہترین طور پہ بنایا انسان کو، بہترین ڈھانچے میں بنایا. دیکھو انسان کس طرح سے سروائیو کر کے بڑھتے بڑھتے آج 800 کروڑ کی آبادی ہے دنیا میں، انسان 800 کروڑ انسان بستے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، انسان سروائیو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین طور پہ ڈھانچے میں انسان کو بنایا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن کس طرح سے انسان نے اپنے آپ کو کمتر درجے تک پہنچا دیا، بدترین کام کیا اپنے کاموں کی وجہ سے. وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس اسے ایمان لانا تھا، عمل صالح کرنا تھا. تو جو سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی بچنے والے ہیں.
فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا ریوارڈ ہے، کہ یعنی جس رب نے تمہیں اتنا اچھا بنایا، تمہیں عزت دی، تمہیں آنر کیا، وہ تمہیں اور بھی بہترین چیزوں سے نواز سکتا ہے۔ انسانوں کی تاریخ کی طرف دیکھو، تم اے انسان عبرت حاصل کرو، جو تاریخ کے اندر جو لوگوں نے غلط کیا، تم ویسے غلط نہیں کام کرنا، تم یہ کام کرنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ راستے پہ چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، تو یہ بات تو اللہ نے ذکر کی۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر یہ سب سمجھنے کے بعد کیوں تم جھٹلاتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو؟ ہاں، بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ مطلب تمہیں کیا چیز کا ڈر ہے؟ اللہ تمہارے نیکی کو چھوڑے گا نہیں، نیکی کا بدلہ نہیں ملا، ایسا تو نہیں ہونے والا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے والی، رحم کا معاملہ ہونے والا ہے، کرم کا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن بدلہ بھی ملے گا، بدلہ بھی ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس سورہ میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب آئیے کچھ سوالات دیکھتے ہیں جو آئے ہیں۔ فرسٹ کوشچن یہ ہے، امین کا مطلب ٹرسٹ ودی بھی ہوتا ہے، آنےسٹ، جی ہاں، امین کا ایک معنی ٹرسٹ ودی بھی ہوتا ہے۔ تو ہاذل بلد الامین، یہ بلد الامین، تو جیسے آپ دیکھیے بلد الامین میں رہنے والے، الامین یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق الامین جو دو نام تھے ان کے لقب تھے، اور روح الامین جو جبریل علیہ السلام کے لیے آتا ہے، روح الامین الصادق الامین کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلد الامین میں آئے۔ تو یہ امانت داری، یعنی کہ یہاں پر امانت داری والی چیز جو ہمیں ملتی ہے، امانت داری کی تعلیم یہاں سے پاس آن ہوئی ہے۔ لیکن امین کی دوسری میننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سیف، محفوظ، محفوظ شہر۔ تو دونوں میننگز ایکچولی امین کی ہے موجود، کہ جو محفوظ ہے، جو امن والی جگہ ہے وہ بھی ہے، اور ٹرسٹ ودی، آنےسٹ والی معنی بھی ہے یہاں پہ موجود۔ دوسرا سوال ہے could روح also mean that belongs to Allah، meaning اللہ کی روح، روح فرام اللہ؟ جی ہاں بالکل، اللہ کی طرف سے، اللہ کی روح سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح کا خاص مقام اللہ نے بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا خاص مقام بتاتے ہیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھیجی گئی تھی، اسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ یا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے، لیکن وہ گھر، وہ کعبہ جو قائم کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اس کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ کہا، اللہ کا گھر۔ تو جیسے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جیسے مثال کے طور پہ کہ یہ کیا ہے بھی تمہارے، ہم دیکھتے ہیں تمہارے بھی یدک، تمہارے ہاتھ میں، تو ہاتھ میں تھا عصا، اب تمہارا ہاتھ اور تمہارا عصا لاٹھی، تو لاٹھی بھی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جسم کا حصہ نہیں ہے، ہاں جسم کا حصہ نہیں ہے، اور ہاتھ جسم کا حصہ ہے۔ تو دونوں طرح سے عربی زبان میں یوز ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے روح کی نسبت کرنا ہمیں کوئی دلیل سے نہیں ملتا، اور یہی فہم ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ روح اللہ کی ہے، مطلب belongs to اللہ، یعنی اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت اپنی کہا ہے، یعنی اس کا خاص مقام بتایا۔ اور جو روح ہمارے اندر ہے یہ بہت اہم کمپوننٹ ہے، ہم لوگ صرف جسم نہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے احسنی تقویم دیا ہے اس کے اندر ہمارے جسم، ہمارے روح، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچ اور سمجھ اور عقل دی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، ابھی اگلا سوال کہ جب ہمیں اسفل سافلین اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، یہ سوال یہ ہے کہ I feel this could also mean that Allah has returned the children of Adam to the earth because this ayah is talking about the return۔ تو نہیں، یہاں پر اس کے اندر تفسیر میں اسفل سافلین جو ہے، جہنم جو ہے نا نیچے ہے، جہنم کے تعلق سے نیچے ہے، اور جہنم کے ورسٹ لیول نیچے والے لیول ہے، جنت اوپر ہے۔ جیسے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اونچا اٹھائے گا ایمان والوں کو تم میں، والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کو تو درجات دے گا، بلندیاں دے گا۔ تو جنت کے تعلق سے اونچا اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، اور اس طرح کے ڈسکرپشن ہمیں جہنم کے تعلق سے ملتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، تو یہ بات نہیں ہے یہاں پہ عام طور پہ یہ کانٹیکس بھی اگر آپ دیکھیں گے، جو آیت ہے اس کا کانٹیکس دیکھیں گے اگر آپ کہ آگے پیچھے کیا کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ انعام کا ذکر کیا، اجر غیر ممنون، ہاں جو انعام کا ذکر کیا، اس سے پہلے اسفل سافلین، تو اسفل سافلین سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح، اور ایمان اور عمل صالح والوں کو ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ تو یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو بات آئی یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، جہاں انسانوں کی اکثریت جس طرف دوڑ کے جا رہی ہے۔ جی اچھا، بعض لوگ اس بارے میں یہ بات سمجھنے میں اعتراض جیسے کہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ
اکثریت انسان غلط ہے کیا؟ تو کیا اکثر انسان آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اور پرانی ہوتے, کوئی اور پلانٹ پہ رہتے جو انسانوں کا تجربہ نہیں ہے, اگر آپ انسانوں میں دیکھیں گے اکثر انسان کس طرف جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اکثر انسانوں میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ اکثر انسان کیسے ہوتے ہیں, کیا ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ اکثر انسان کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا سمجھ رکھتے ہیں, کیا گریڈ رکھتے ہیں؟ اب ہم یہ حقیقت کو جانتے ہیں, یہی اصلیت ہے جو ہم آس پاس تجربہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال ہو آپ لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں سورہ اقرا نیکسٹ کل لوں گا, کل سورہ اقرا. اور سورہ اقرا ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر آپ دیکھو گے کہ جو سارے وہ لوگ جو انٹلیکچوئل طور پہ کوشچنز اٹھاتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, ان کو اپنی جگہ بتائی گئی ہے, ان کو بتایا گیا ہے, ان کو جگہ بتائی گئی ہے. انٹلیکچوئل آرگومنٹ والوں کو بہت بہترین طور پہ بتایا گیا, عقل کو استعمال کرو, لیکن عقل کو قرآن و حدیث کے چیلنج میں نہیں لانا ہے, اسلام کے چیلنج میں نہیں لانا ہے, سمجھنے کے لیے استعمال کرو, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کرو. ہاں, تو یہاں پر سورہ اقرا میں ہم وہ دیکھنے والے ہیں کل انشاءاللہ, تو وہ کل ہی ہم اسٹڈی کریں گے, آج نہیں. جی, آپ اپنے آپ کو السلام پوچھ علیکم سکتے ہیں. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میں نے کسی تفسیر میں کسی جگہ سنا تھا کہ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسا لاجیکلی جو میننگ اب زیتون اور تین کا آپ نے بتایا جگہ کا نام ہو سکتا, تو اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسا لاجیکلی کچھ وہ دے, ڈائریکٹلی اللہ ہم سے بات کر رہا, تو ہم یہ تین اور زیتون کے معنی جگہ سمجھیں کہ یہ لٹرلی جو میننگ ہے وہ سمجھیں؟ تو جیسے میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا, میں نے ایک رول رکھا ہے کہ میں اوتھینٹک بڑی تفسیروں سے ہی بات بولوں, تو میں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا, ابن کثیر نے اس جی بات کو ذکر کیا ہے. اور اگر آپ دیکھو گے تو جیسے میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں, تو انہوں نے یہاں پر نوح علیہ السلام کے ماؤنٹ جودی, ہاں ماؤنٹ جودی کی طرف ذکر کیا ہے. جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سلف کا ذکر کر کے بیت المقدس کی طرف اشارہ کیا ہے, اس کا زیتون کا, ہاں زیتون. اور یہ چیز یعنی کہ ایک نون چیز ہے, جیسے میں نے وادی النخلا کی مثال دی کہ النخلا یعنی کہ کھجور, تو کوئی جگہ کی, کوئی پھل سے بھی کوئی جگہ کا تعلق جوڑا جاتا ہے زبان میں, بول چال میں, عام طور پہ عربی زبان میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے یہ پہاڑ کے تعلق سے جو طور سنین, تو چلو تو واضح طور پہ پہاڑ ہی ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. اور اس چیز کو انہوں نے پریفر کیا ہے, مینشن کیا ہے. جی جزاک اللہ خیر. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جی ہمیں اس کے اندر وہ اس کا لٹرل بھی سینس ہم ساتھ ساتھ میں لے رہے ہیں, مطلب ہم اس کو نگیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ طور اور زیتون کے مقام کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی امپورٹنس بھی دیکھ رہے ہیں. مطلب ہم نے تین طور پہ دیکھا, یہ ایک تو اس کا جگہ کا کے طور پہ ہم نے دیکھا, اور طور اور سنین کے طور زیتون کے پھلوں کی خاصیت اور فضیلت کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا. اور تیسری بات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ دو پھلوں کا ذکر ہے, لیکن باقی پھل بھی اس میں شامل ہے, ہاں شامل ہے, جو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا, ایک دو مثالیں کہی جاتی ہے جس کے ذریعے باقی بھی تم سمجھ لو. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نعمتوں کا, انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا ہے, اور پھر بات کہی ہے جو اس چیز کی قسم ہے. اور یہ مقسم بھی اور مقسم علیہ کا جو ہے نا, یہ بھی ابن کثیر اس چیز کا یعنی ذکر کرتے ہیں. جی, لیکن جی اگر کوئی چیز کنجیکچر سے ہم نہیں لا سکتے, میں نے اندازے سے کوئی کہے, تو میں نے ایک بار ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر یہ تین زیتون سے لے کر کے کسی نے ڈاروین تھیوری کو ثابت کیا تھا اسی سورہ سے. ڈاروین تھیوری ثابت کرنے کے لیے ایک مسلم نے یہ کوٹ کیا تھا. تو یہ کیا ہے, یہ گمراہی کی مثال ہے کہ یہ اپنے من مرضی کی بات لانے کے لیے قرآن کی آیتوں میں کچھ بھی بات کہیں سے بھی کہیں جا کے فٹ کر دیں, یہ بالکل غلط بات ہے. تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور اگر کوئی دو باتیں کم کہتا ہے اچھا لگے گا, چلے گا, لیکن غلط بات ہم نہ کہیں, یعنی غیر ثابت شدہ باتیں نہ کریں. یہی مزاج رکھیے, ہاں یہی مزاج رکھیے. جی جی اچھا, عرفان شیخ کا, عرفان شیخ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, میں نے انمیوٹ آپشن آپ کو دے دیا. جی, اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. سوری, وعلیکم یہ السلام انمیوٹ ورحمۃ نہیں اللہ ہو رہا وبرکاتہ. تھا شروعات جی میں. کوئی بات نہیں. جی, کین وی گو بیک ٹو دیٹ آیا نمبر 5, ریٹرن. بتائیے. ہاں, کیونکہ جب میں اس کو ریڈ کرتا ہوں, دین وی ریٹرن ہم ٹو دا لوویسٹ. جی سوری,
then we return him to the lowest of the low. تو اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ man will be, آدم علیہ السلام کے بچوں کو جو ہم لوگ ہیومن ہیں ان کو lowest of the low میں ریٹرن کیا جائے گا. So it means they belonged there previously, اس لیے ان کو ریٹرن کیا جا رہا ہے نا. یہ تو نہیں کہ we will send them. جی It's not talking about sending, it's talking about returning. So it means that they belonged somewhere previously and then now they are being returned to that place. جی ہم لوگ بنے ہیں جیسے ہم بنے ہیں بہت لولی مٹیریل سے بنے ہیں. ہم لوگ جو بنے ہیں نا مٹی سے بنے ہیں. ہاں تو وہ مٹی زمین پر لو ہوتی ہے, نیچے ہی ہوتی ہے. تو ہم اپنی اصلیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, مٹی سے انسان بنے. اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹیچر دیا, ساری صلاحیتیں دی, لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں لوٹا دے گا اسفل سافلین. مطلب ردد نہ ہو, ہم اسے لوٹا دیں گے اور ورسٹ لوسٹ آف دا لو, مطلب کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے گا. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے بارے میں ہے جو مل رہی ہے. اللہ نوز بیسٹ. اور باقی تفسیر کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا, اور صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے سنا قرآن کو, انہوں نے جو ایکسپلین کیا, تو ہم اس کی روشنی میں اس بات کو لیں گے, صحابہ کے آثار کی روشنی میں کہ انہوں نے کیسے ایکسپلین کیا. کیونکہ اللہ نے خالی قرآن نہیں بھیجا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایکسپلینر آف دا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب, انہیں کتاب سکھائی. یعنی کسے سکھائی؟ صحابہ کو سکھائی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لوسٹ آف دا لو سے میننگ ہیل فائر ہے. یہ مجاہد, تابعین میں بڑے بڑے جو تفسیر کے اسکالرز ہیں, المجاہد, ابو العالیہ, حسن بصری, ابن زید, یہ سب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہیل فائر کی بات ہو رہی ہے. جی 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 اوکے نہیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مجھے اگر کوئی فالو اپ کوشچن ہوگا تو میں آپ کو پرائیویٹلی سینڈ کروں گا, کیونکہ آئی تھنک مجھے سب کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. کوئی بات نہیں, سوال ہوتا ہی اسی لیے تاکہ سوال. ہم آخری سوال لے رہے ہیں آج کا. کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ مخلوق بناتے وقت فرشتوں سے کہا زمین سے مٹی لانے؟ فرشتوں سے کہا, میں میرے علم میں ایسی ایگزیکٹ حدیث مجھے پتہ نہیں ہے کہ فرشتوں سے کہا یا کس طرح سے ہوا. تو آپ نے اگر حدیث پڑھی اور حدیث صحیح ہے تو ویریفائی کرنے کے بعد ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صحیح نہیں ہے, جیسے بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں اور اس میں کچھ غلو بھی کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے اس کے اندر مسٹیکس ہو جاتی ہے. جی تو میں ویریفائی کیے بغیر نہیں بول سکتا ہوں, میرے علم میں ڈائریکٹلی اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن کثیر کی اسٹوریز آف دا پروفٹ میں مینشنڈ ہے, تو ابن کثیر کی اسٹوریز آف دا پروفٹ میں صرف صحیح حدیثیں نہیں ہیں, جیسے کہ ابن کثیر کی تفسیر میں بھی صرف صحیح حدیثیں نہیں ہیں. ابن کثیر نے خود کہا کہ وہ حدیثیں جمع کر رہے ہیں, اور بعض حدیثوں کو تو خود انہوں نے ضعیف کہا. اور یہ انہوں نے یعنی ابن کثیر جو ہے یہ عوام کے لیے نہیں تیار کیا تھا. اسی وجہ سے اگر آپ دارالسلام سے پرنٹڈ جو ابن کثیر ہے وہ دیکھیں تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کے اندر کئی ضعیف حدیثوں مینشن کیا ہے کہ ضعیف حدیثیں جو تھی اس میں سے کئیوں کو انہوں نے نہیں انکلوڈ کیا جو دارالسلام سے پرنٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ بعض ابھی بھی ہے, اس میں بعض ضعیف حدیثیں ابھی بھی ہے. تو دوسری جو کتاب کوششیں ہیں, جیسے بعض دوسرے اسکالرز نے اس کے اوپر تحقیق کیا ہے, اور ایک زبیر علی زئی کا بھی ورک ملتا ہے جو انہوں نے ابن کثیر کو صحیح ضعیف کو الگ کیا ہے وتھ ریفرنسز, وہ موجود ہے, مطلب وہ بھی ایک ریفر کر سکتے ہیں کبھی, تو اردو میں موجود ہے وہ. اور ابن کثیر کا دارالسلام والا ورژن بھی ہے, لیکن اس کے اندر انہوں نے ضعیف حدیثیں بھی انکلوڈ کیا ہے. ہم لوگوں کو وہ چیز میں چیک کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوریز آف دا پروفٹس میں جو شیخ کفایت اللہ سنابلی نے آئی پلس ٹی وی IIC کے اندر, IIC کے یوٹیوب میں جو اسٹوریز آف دا پروفٹس بیان کیا ہے, تو شیخ کفایت اللہ کا میتھڈ یہ ہے کہ وہ صرف صحیح حدیثیں لے کر وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہ ایک اچھی سیریز ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کو اسٹوریز آف دا پروفٹس دیکھنا ہے تو. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو میں یہیں پہ آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. میرا ایک سوال تھا زید. جی بتائیں. جی یہ مہینے میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ شیڈیول کے حساب سے 10 دن کے لیے ایک دن میں سورہ فاتحہ سے سورہ آل عمران تک پڑھنا ہے, تو ایسا 10 دن میں مکمل کرنا قرآن پاک کیا صحیح ہے یا یہ بدعت ہوگا؟ سب سے پہلے اچھا آپ نے ریمائنڈر دیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا, ابھی انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے, اور جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ لوگ نیلز نہ کاٹیں. اور یہ وہ دن ہے جس کے اندر کانا یصوم التسع من ذی الحجہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ذی الحجہ کے روزہ رکھتے تھے, یعنی 9 کے 9 دن روزہ رکھنا فضیلت ہے. یہ بس میں ایک ذکر کر رہا ہوں ٹاپک پہ سوال کا جواب دینے سے پہلے.
اور ذوالحجہ کے تعلق سے جو اور چیزیں ہیں کہ اس کے اندر تکبیرات جو ہے پورے 9 دنوں میں تکبیرات عام، لیکن 9 تاریخ سے اس کے اندر اور زیادہ تکبیرات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 9 تاریخ سے بھی تکبیرات خاص کرنے کی دلیل نہیں ہے جو نماز کے ٹائم پہ خاص کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ تکبیرات پڑھنا ملتا ہے. تو یہ دن وہ دن ہے جو بہترین دن ہے، بہترین دن ہے اس زمین پر، بہترین دن. اور یہ وہ دن ہے جو تفسیر میں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، تو اکثر مفسرین نے کہا یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ ہے اس سے مراد کہ 10 راتیں جس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جو 10 راتوں کے بعد جو فجر آتی وہ ہے عید الفطر کی فجر. تو چلیں ابھی یہ میں نے جنرل باتیں بتائی صرف ایک یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ آپ لوگ کلاس میں آئے ہیں تو آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے. اب آپ کا سوال ہے کوئی اگر قرآن میں، ہاں ممبئی میں کل چاند ابھی اچھا کولکتہ میں نہیں دکھا، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھیے عام طور پہ ممبئی کولکتہ سب ساتھ نہیں چلتے ہیں، عام طور پہ الگ نہیں چلتے ممبئی کولکتہ. ہاں کیرلا اور کوسٹل مینگلور وہ حصہ ایک دن پہلے چلتا ہے اور ایک دن بعد میں، وہ تو جنرلی میں نے آج تک سنا نہیں ہے. اوکے، کوشچن یہ ہے کہ 10 دن میں کوئی ڈیوائڈ کر رہا ہے قرآن. اب کوئی پرسنل طور پہ کہے کہ میں 10 دن میں قرآن پورا پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹارگٹ اپنے طور پہ سیٹ کر رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں پر ہم اس چیز کو کی خاص فضیلت سمجھتے ہیں، خاص فضیلت بناتے ہیں، اس چیز کی خاص تبلیغ کرتے ہیں، خاص یعنی کہ یہ چیز جو چیز کی خاص فضیلت، یعنی وہ دنوں کے ساتھ خاص نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ قرآن 10 دن میں. لیکن اگر کوئی اس طرح سے کوئی خاص فضیلت بتائے تو پھر وہ بدعت میں شامل ہو جائے گی. اگر خاص فضیلت بتاؤ کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہم لوگ یہ ٹیوزڈے وینسڈے کر رہے ہیں پروگرام، کیوں کر رہے ہیں؟ بس شیڈیول میں یہ سیٹ ہو رہا تھا تو ٹیوزڈے وینسڈے کر رہے ہیں. تو کوئی کہے نہیں ٹیوزڈے کے دن قرآن اسٹڈی کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے اور وینسڈے کے دن کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے، تو بدعت ہو جائے گی. تو ٹیوزڈے وینسڈے ہماری سہولت کے لیے کیا ہے، کوئی پرابلم نہیں. آپ سہولت کے لیے 10 دن کا ایک نیکی سمجھ کے کرو کہ چلو اس بہانے میں 10 دن میں پورا قرآن پڑھ لوں گا، الحمدللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں پہ اس کی خاص فضیلت بتائیں گے تو وہاں پہ کہ بھائی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں قرآن 10 دن میں ختم کرنے کی بہت فضیلت ہے، تو یہ ہو گئی بدعت. وہ خاص کر دینا، دن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال ہے، کلاس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے سر. لاسٹ سوال ہے ہمارا آج کا، بتائیں پوچھ لیجیے آپ. جی سر، میرا یہ سوال تھا نا سر کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر جانا کیسا ہے، تھوڑا ریفرنس کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ جی عورتوں کے لیے خوشبو لگا کے باہر جانا مناسب صحیح نہیں ہے، اسلام میں منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر جائے اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے، فہیہ زانیہ، وہ زانیہ ہے، یہ الفاظ یوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سخت الفاظ ہیں اور اس کے تعلق سے آپ کو حدیث بہت آسانی سے مل جائے گی. اگر آپ اسلام کی وے پہ بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کا فتویٰ بہت ایزیلی مل جائے گا. یعنی یہ بہت کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بہت فیمس مسئلہ ہے. تو اب یعنی بعض چیز کسی کے علم میں نہیں ہوتی ہے، تو جو نہیں پتا تھا تو الگ بات تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے امید کر سکتے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ 5 سوال جو قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اس میں 5واں سوال ہے ماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیے اس چیز پر جس کا تمہیں نالج تھا. ہاں، جس کا تمہیں نالج تھا، جس کا تمہیں پاس علم تھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیے. تو جو پتہ نہیں تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں، لیکن پتہ چلنے کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ مل جائے گا. تو اسی لیے عمل کرنا ہے، سمعنا وطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. ہاں، تو اس کے اندر میرے سامنے حدیث ہے، حدیث نمبر ابو داؤد کی 4173 ہے، 4173 جو میں نے حدیث ذکر کی. تو فإنہا زانیہ والی حدیث یہ ہے، ابو داؤد میں 4173 ہے، ترمذی میں 2786 ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے، صحیح قرار دیا ہے. ہاں جی، تو یہ تعلق سے جی. اور یہ بھی اس چیز میں شامل ہے کہ عورتوں کو یعنی اپنے نامحرم مرد کو کا اٹینشن اٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے یہ اسلام کے اندر جو پاکیزگی والی سوسائٹی کو قائم کرنا جو اسلام نے سکھایا، اس کے اندر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، نہیں جو حدیث ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو اسی کے اندر یہ آگے کا حصہ ہے کہ انہیں پاؤں کو نہیں مارنا چاہیے تاکہ ان کے چھپے ہوئے جو زیورات ہیں اس کی طرف اٹریکٹ کرے اٹینشن. تو جس طرح سے پاؤں مارنے سے ہوتا ہے تو خوشبو سے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے اٹینشن، خوشبو سے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے اٹینشن. اور اسی وجہ سے
یہ چیز منع ہے کیونکہ ایک سمبل ہوتا ہے، کئی بار ایک سمبل ہوتا ہے، تو وہ سمبل دینا اسلام میں یعنی کہ وہ ایک سائن دینا ایسا الاؤڈ نہیں ہے، جس سے کہ ایک کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی ایک حرام چیز کی طرف جا سکتا ہے، کسی کے ذہن میں رانگ تھاٹ آ سکتے ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، ہاں حکمتیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے، تو اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.